प्यारे अजीज़ों, खुदावंद यस्सु मसीह के ज़िंदा जलाली और कद्दूस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आइए तो हम अहबार की किताब के बारे में थोड़ा सा और सीखते हैं। अभी किताब में हमने कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सोचें ऐसे कि जब हम सोच रहे हैं अहबार की किताब के बारे में तो थोड़ी सी चीज़ें हमारे लिए साफ़ हो जाएं, हम उनको परखना शुरू कर दें, हमको पता लगे कि हमने कैसे सोचना है इन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि अहबार की किताब यहाँ पे क्यों है। हाँ जी, अहबार की किताब की अहमियत का तो हमें पता है कि ये हमको बताती है कि हम खुदा के साथ कैसे लेन देन कर सकते हैं। हाँ जी, खुदा के साथ हमारी बातचीत कैसे हो सकती है, खुदा के सामने हम कैसे आ सकते हैं, खुदा के लोग कैसे कहलाते हैं, और हम खुदावंद के लोग कैसे रह सकते हैं। तो अब हमने देखना है कि जो जो अहबार की किताब है ना, वो खरूज की किताब के बाद आती है। तो अगर आप खरूज की किताब को पढ़ चुके हो तो बनी इसराइल जो है ना, वो मिस्र से निकाला गया है खुदा की कुवत से। सो बनी इसराइल जो है वो मिस्र से निकाला गया है खुदा की कुवत से, और उसकी कुवत का दूसरे आसपास के मुल्कों को, आबादियों को और कबीलों को अंदाज़ा हो गया है कि वो खुदा जो है ना, वो बहुत ही ताकतवर खुदा है। वो अपने लोगों का छुटकारा करने के लिए खुद काम करता है, और उसके काम जो है ना, वो छोटे काम नहीं है, वो थोड़ी देर के काम नहीं है, लेकिन वो अबदी काम है। तो जब बनी इसराइल मिस्र से निकली तो फिर आई, तो क्या हुआ बनी इसराइल के साथ कि जब उन्होंने खुदावंद की हजूरी को महसूस किया, जब उन्होंने खुदावंद की हजूरी को देखा मूसा के ज़रिया से और उस पहाड़ी पर, तो उन पर एक खौफ सा छा गया। खौफ तो छाना चाहिए था क्योंकि वो खुदावंद की हजूरी में थे। तो अब ये जो बनी इसराइल कौम है, उन्होंने ये सोचना है कि ये जो खुदावंद है वो चाहता है कि अगर आप खैमा बनाते हो अपने लिए, हाँ जी, अपने कबीले के लिए खैमे बनाते हो, तो मैं चाहता हूँ आपका खुदा होते हुए कि मैं भी आपके दरमियान में खैमा बनाऊं। तो थोड़ी देर बाद में हमें पता लगता है खरूज की किताब में कि वहाँ पे खैमा इज्तमा बनाया गया। हाँ जी, खैमा इज्तमा हाँ जी, आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब वो खैमा इज्तमा बनाया गया तो उसमें हम देखते हैं कि खुदावंद उनके बीच में रह रहा है। हाँ जी, खुदावंद उनके बीच में रह रहा है। तो बनी इसराइल सोच रही है कि हम कैसे रह सकते हैं इस खुदा के साथ। ये खुदा पाकीज़ा है, ये खुदा पाक है, हम पाकीज़ा नहीं हैं, हम नापाक लोग हैं, हमारे मुंह नापाक हैं, हमारी आंखें नापाक हैं, हमारे काम नापाक हैं, हमारे धंधे नापाक हैं। तो अब हम इस खुदा के साथ हम कैसे रह सकते हैं। तो इसीलिए अहबार की किताब जो है ना, वो बहुत ही अहमियत रखती है। अहबार की किताब दी गई कि ये जो बनी इसराइल के लोग हैं वो इस खुदा के साथ कैसे एक हो सकते हैं और ये कैसे उसके साए में रह सकते हैं। तो हमको इसके बारे में थोड़ा सा और सोचना है। हाँ जी, बस सोच सोच हमारी जो है ना वो सीधी हो जाए तो फिर अहबार की किताब जो है ना वो मुश्किल नहीं है। तो हमको पता है कि ये नापाक लोग हैं, पाक खुदा के साथ रहना चाहते हैं, तो कैसे रह सकते हैं। हाँ जी, कोई कोई तरीका होना चाहिए, कोई असूल होना चाहिए, कोई नज़र अंदाज़ा होना चाहिए कि जब ये लोग उसकी उसके तख्त के सामने आए,
اس کی بارگاہ میں آئیں تو یہ خدا کے سامنے ٹھہر سکیں، زندہ رہ سکیں اور اس سے برکتیں حاصل کر سکیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ احبار کی کتاب کے بارے میں ایسے سوچیں کہ خداوند بادشاہ ہے، اور وہ ایسا بادشاہ ہے جو عہد کا بادشاہ ہے۔ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ عہد کرتا ہے، اور وہ جب عہد کرتا ہے تو اس رشتے میں وہ اپنے عہدوں کو پورا کرتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ جب بادشاہ اور لوگوں میں عہد ہوتا تھا تو کافی سارے عہد ہوتے تھے لوگوں کے ساتھ، مختلف سے عہد ہوتے تھے لوگوں کے ساتھ، لیکن جو ہم عہد کو دیکھ رہے ہیں احبار کی کتاب میں، وہ عہد جو ہے وہ بادشاہ میں اور اس کے نوکروں میں عہد ہے۔ ہاں جی، سوچئے ذرا، وہ بادشاہ میں اور اس کے نوکروں میں عہد ہے۔ تو نوکر جو ہیں انہوں نے بادشاہ کی خدمت کرنی ہے، انہوں نے بادشاہ کے نام کو بلند کرنا ہے، انہوں نے بادشاہ کے ہر کام میں ایسی توجہ دینی ہے اور ایسا دھیان دینا ہے کہ جب کوئی اس بادشاہ کے بارے میں سنے، جب کوئی اس بادشاہ کے کاموں کو دیکھے تو وہ حیران رہ جائیں، وہ کہیں کہ یہ میرا بادشاہ کیوں نہیں ہے، میں اس کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتا ہوں یا بنانا چاہتی ہوں، میں اس بادشاہ کی بادشاہی میں رہنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ تو ہم ایسے سوچنا شروع کر دیں تو احبار کی کتاب ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی اور بہت آسان ہو جائے گی کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو پتہ لگے گا، ہاں یہ قربانی کیوں ہو رہی ہے، ہاں یہ بندہ کیوں مر گیا خدا کی حضوری میں، ہاں ان لوگوں کو ایسے کیوں سوچنا چاہیے اور ایسے کیوں نہیں سوچ رہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں چاہوں گا کہ ہم اس بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ جب قربانی کی اہمیت آتی ہے، ہاں جی، کس طرح کی قربانی لانی ہے خداوند کے سامنے، تو ہم کو پتہ لگتا ہے کہ وہ قربانی جو ہے نا، اس میں کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے، مزدوری نہیں ہونی چاہیے، وہ قربانی جو تھی وہ اول درجے کی قربانی ہونی چاہیے، چاہے وہ بکری ہو یا بچڑا ہو یا بھیڑ ہو یا کوئی بھی جانور آپ خدا کے سامنے لائیں، یا پھر آپ دانے لے کے آ رہے ہو خدا کے سامنے، جو کچھ بھی خدا کے سامنے لے کے آ رہے ہو، چاہے وہ پورے دانے ہیں یا پیسے ہوئے ہیں آٹے کی طرح، جو کچھ بھی لے کے آ رہے ہو وہ ایک دم اول درجے کا ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ بادشاہ کے سامنے کوئی چیز لے کے آتے ہو تو آپ چھان بورا نہیں لے کے آؤ گے بادشاہ کے سامنے، کوئی بیمار جانور نہیں لے کے آؤ گے بادشاہ کے سامنے تحفے کے لیے۔ تو جب ہم ان باتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو احبار کی کتاب ہمارے درمیان میں ایسا مقصد پیش کرتی ہے کہ ہم خداوند کو جاننا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ پاکیزہ خدا ہے، وہ اپنے لوگوں کے بیچ میں خیمہ زدہ ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے بیچ میں رہنا چاہتا ہے۔ تو ہم خدا کی طاقت کے بارے میں جانتے ہیں خروج کی کتاب میں اور دوسری کتابوں میں، پر اگر آپ سوچو کہ اگر بادشاہ جو اتنا طاقتور ہے وہ اپنے لوگوں کے درمیان رہ رہا ہے تو وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرے گا، ہاں جی، وہ اپنے لوگوں کے لیے مہیا کرے گا جو بھی اس کے لوگوں کو چاہیے۔ تو ہم کو پتہ ہے کہ سب کچھ دنیا میں جو ہے نا وہ خداوند کے وسیلہ سے بنا ہے، اس نے بولا اور وہ سب کچھ پیدا ہو گیا، سب کچھ بن گیا اور سب کچھ اس کے اختیار کے اندر ہے۔ تو ایک اور بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب ہم اس بادشاہ کے ساتھ میں ہیں یا رشتے میں ہیں تو
وہی ہماری حفاظت کرتا ہے، وہی ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، وہی ہمارے لیے سب کچھ مہیا کرتا ہے، وہی ہمیں زندگی دیتا ہے، وہی ہمیں شفا دیتا ہے، اور وہی ہم کو پاکیزہ بناتا ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے احبار کی کتاب بہت ہی ضروری ہے، ہم مسیحیوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جب ہم خداوند کے قانون کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو قانون دیتا ہے نا ہم کو، وہ جو اصول دیتا ہے ہم کو، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہوں، لیکن وہ ہمیں اس لیے دیتا ہے کہ ہم پاکیزگی سے پاک ہو کر اس کے درمیان میں ہوں، اور اس کی قوم کے درمیان میں ہوں، اور اس کے تخت کے سامنے آ سکیں۔ ایسا رشتہ ہو ہمارا اس کے ساتھ کہ اس کو ابا کہہ کر پکار سکیں، باپ کہہ کر پکار سکیں، اور اس کے پاس ایسے آئیں کہ ہم کو کوئی پریشانی نہ ہو جب ہم خداوند کے سامنے آئیں، کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ وہی ہمارا کفارہ ہے، اسی نے ہم کو بندھنوں سے نکالا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایسے رہیں، ایسی زندگی گزاریں کہ ہماری زندگی سے، ہاں جی، ہماری زندگی سے، ہماری زندگی جینے سے اس کے نام کو جلال ملے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچئے جب آپ احبار کی کتاب پڑھتے ہو۔ اصول تو ہیں اس میں، قانون تو ہیں اس میں، لیکن وہ اصول اور قانون اس لیے ہیں کہ وہ ایک رشتہ جو ہے نا بادشاہ کے ساتھ وہ قائم رہے، ہاں جی، اور وہ ایسا رشتہ ہے کہ وہ اصول بوجھ نہیں ہے، قانون بوجھ نہیں ہے، ہاں جی، بلکہ وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ وہ جو اصول ہے نا، وہ جو قانون ہے، وہ ہم کو خداوند کی رحمت کے بارے میں بتاتے ہیں، ہاں جی، کہ وہ بہت ہی مہربان خداوند ہے، وہ بہت ہی رحیم خداوند ہے، اس کا جلال اتنا ہے کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم جو ہیں، ہم اس کے رحم کے وسیلہ سے اس کی گود میں بیٹھتے ہیں، ہم اس کے رحم کے وسیلہ سے اس کے ہاتھوں میں بیٹھتے ہیں، ہم اس کے رحم کے وسیلہ سے اس کے پاس آ سکتے ہیں اور آتے ہیں۔ اور جب یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں، جب یسوع مسیح کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، تو ایک دم سب کچھ بدل جاتا ہے، ہاں جی، اس کی قربانی کے وسیلہ سے میں اور آپ پاک ٹھہرتے ہیں، ہاں جی، ہم میں خود کچھ ایسی پاکیزہ بات ہی نہیں ہے، ہاں جی، ہم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم خدا کے سامنے آئیں اور کہیں کہ جی مجھ سے زیادہ کوئی نیک مند بندہ ہی نہیں ہے، ہاں جی، یا بندی نہیں ہے۔ پر ہم جب خداوند کو دیکھتے ہیں، اس کے جلال کو دیکھتے ہیں، اس کی طاقت کو دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ میں اس کے تخت کے سامنے اس کی حضوری میں کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑی نہیں ہو سکتی، لیکن جب ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، وہ باپ کا جلال ظاہر کرتا ہے ہمارے سامنے، وہ باپ کی پاکیزگی ظاہر کرتا ہے ہمارے سامنے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، مجھ سے سیکھو، ہاں جی، میری پوشاک پہنو، میری گود میں آ جاؤ، میرے خون سے صفائی پاؤ، میرے پیار میں بھیگ جاؤ، میرے پیار میں ایسے مگن ہو جاؤ، اور جب تم میرے پیار میں خدا کے سامنے آتے ہو تو وہ تمہاری ناپاکیزگی اور ناپاکی کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ میری پاکیزگی اور میرے پاک ہونے کو دیکھتا ہے۔
وہ میری قربانی کو دیکھتا ہے، وہ میرے خون کو دیکھتا ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے کہ میں آپ کا نجات دہندہ ہوں، میرے وسیلہ سے آپ اس کے سامنے کھڑے ہو، اور میرے وسیلہ سے آپ جو زندگی گزار رہے ہو یا جینے والے ہو یا جی رہے ہو، وہ اس کے نام کو جلال دینے والی زندگی ہے۔ تو جب ہم بائبل کو ایسے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم انجیل مقدس کو ایسے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایک دم ہمارا خیال اور ہماری سوچ بدل جاتی ہے۔ ہم خداوند کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں ایک اور طریقے سے، جیسے بچے اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو پیار ہے وہ ہمیشہ کا پیار ہے، وہ پیار کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، وہ رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ تو ہم خداوند کے ساتھ ایسے پیار اور رشتے میں ملے ہوئے ہیں کہ یہ جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ وہ اپنے رحم میں ہمیں اصول اور قانون دیتا ہے، اور بنی اسرائیلی قوم جو ہے وہ مصر سے نکلی ہے، اور اب وہ عہد کے علاقے میں جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ خیمہ زدہ ہونا چاہتا ہے، تو ہم ناپاک لوگوں کے ساتھ وہ کیسے خیمہ زدہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ خدا جو ہے وہ قدوس خدا ہے، وہ اپنے رحم میں ان لوگوں کو اصول اور قانون دیتا ہے۔ اور جب ہم اس بارے میں سوچتے ہیں اور احبار کی کتاب کو پڑھتے ہیں، تو یہ کتاب بہت ہی آسان نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں کہوں گا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور مجھ کو بتائیے کہ ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، پڑھائی میں کیسے مدد کر سکتے ہیں، دعا میں۔ اور خداوند جو ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ پر رحیم ہے، اور وہ آپ کی ہر ضروریات کو پورا کرے گا۔ آئیے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اگر آپ کے کوئی گزارش ہے دعا کی تو مجھے بتا دیجئے گا۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ پیارے خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، تو جو ہے، جو تھا، جو آنے والا ہے، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں۔ میں لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند کہ آپ ان کو برکت دیجئے، ان کو شفا دیجئے، ان کو پورا کیجئے، اور اس کلام کے وسیلہ سے ہم کو برکت دیجئے۔ میں یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح کے زندہ، جلالی اور قدوس نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ خدا حافظ۔ اور مجھے کوئی بتا دیجئے گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں۔ خدا حافظ۔